सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। आपके जब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत मार्ज़ वजूद में आई है, उस वक़्त से ले के अब तक स्पोर्ट्स की फ़ील्ड में जो हमारी गवर्नमेंट के नए इनिशिएटिव्स हैं और जो हमारा डेवलपमेंट पोर्टफोलियो है, जो हमारी पॉलिसीज़ हैं, उनके बारे में आपके तवस्सुत से तमाम लोगों को बताया जाए। तो इस सिलसिले में आज हमारी डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान साहिबा, स्पेशल असिस्टेंट टू चीफ मिनिस्टर ऑन इंफॉर्मेशन, वो भी तशरीफ़ लाई हैं। तो पहले मैडम आपसे बात करेंगी, उसके बाद आपसे डिटेल में डिस्कशन की जाएगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। काबिल एहतराम मिनिस्टर साहब, आपके डीजी स्पोर्ट और पूरी टीम और हमारे मीडिया के जितने साथी यहाँ तशरीफ़ फरमा हैं, अस्सलामुअलैकुम। जैसा कि आप जानते हैं कि आज का मेज़बान जो है हमारी मिनिस्ट्री स्पोर्ट्स एंड यूथ अफेयर्स हैं, और मकसद ये है कि हमारे वज़ीर आज़म पाकिस्तान के दिल के करीब जो सबसे अहम शोबा है वो एक स्पोर्ट्समैन होते हुए वो स्पोर्ट्स का है। और पंजाब चूँकि बड़ा सूबा है और पंजाब के अंदर वज़ीर आला उस्मान बुज़दार की क़यादत में मौजूदा हुकूमत जो स्पोर्ट के हवाले से तरजीहात तय कर रही है और उस हिकमत अमली और एजेंडे को आज मीडिया के सामने रखना और मीडिया की आंख से पाकिस्तान के अवाम को और ख़ुसूसन पंजाब के अंदर बसने वालों को ये बावर कराना कि हमारी पीटीआई की हुकूमत का जो कप्तान है वो स्पोर्ट्समैन होते हुए पंजाब के अंदर उस्मान बुज़दार साहब की टीम में जो एक अहम तरीन प्लेयर हमारे भाई, जिनको आप स्पोर्ट्स मिनिस्टर के तौर पे भी जानते हैं, और एक यंगस्टर होते हुए नौजवानों के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ की ज़िम्मेदारी भी इन्हीं को दी गई है। तो आज अहम इश्यूज़ पे हम बात करेंगे। उसमें सबसे पहले मिनिस्टर साहब हमें अपनी हुकूमत के हवाले से जो ब्रीफिंग देंगे आपको मीडिया को, वो 3 उसके सेगमेंट हमने डिफ़ाइन किए हैं। उन सेगमेंट में सबसे पहले पीटीआई की हुकूमत के आने के बाद स्पोर्ट इवेंट और एक्टिविटीज़ जो थी उन पे ये आपको अप्राइज़ करेंगे। इसके अलावा स्पोर्ट मिनिस्ट्री जो है इसने डेवलपमेंट पोर्टफोलियो पे अपने उन प्लेयर्स को, उनके टैलेंट को डेवलप करने के लिए जो इक़दामात उठाए हैं उस पर रोशनी डालेंगे। और फिर जो वेलफेयर ऑफ स्पोर्ट्समैन है पंजाब के अंदर, जो खिलाड़ी है उसकी वेलफेयर, वो खिलाड़ी जो टैलेंटेड है लेकिन रिसोर्सेज नहीं है, अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, उसको किस तरह ये हुकूमत आगे लेके चल रही है, तफसील से ये बात करेंगे। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि हमारी बदकिस्मती रही कि एक ऐसी रियासत जिसके 65% पॉपुलेशन के अंदर जो शहरी थे, आबादी थी, वो यूथ पे मुश्तमिल थी, तो जो साबका अदवार में उन नौजवानों को जो उनकी जायज़ ज़रूरियात थी उनसे महरूम रखा गया। और सबसे अहम, किसी भी मुआशरे की तरक्की, खुशहाली में और उसको सेहतमंद बनाने में स्पोर्ट्स जो है वो अहम और कलीदी किरदार अदा करते हैं। इससे बड़ी और क्या बदकिस्मती होगी कि पंजाब के अंदर आज तक
कोई स्पोर्ट्स पॉलिसी नहीं थी। उस्मान बुज़दार साहब की क़यादत में पहली स्पोर्ट्स पॉलिसी मिनिस्ट्री स्पोर्ट्स जो है वो पंजाब को देने जा रही है, और उस स्पोर्ट्स पॉलिसी को जो उसके टीयर्स और सेगमेंट्स डिफ़ाइन किए गए हैं, उसके अंदर 3 अहम पैरामीटर्स जो हैं उन पे ये उस स्ट्रक्चर को प्लेस करने जा रहे हैं। सबसे पहले स्पोर्ट्स प्रमोशन, कि हमने जो हमारे उजड़े वीरान खेल के मैदान हैं उनको हमने आबाद कैसे करना है, और उसकी आबादकारी के लिए एक बड़ा कम्प्रीहेंसिव रोड मैप इन्होंने प्लान किया है जो आपसे शेयर करेंगे। जो उन खेल के मैदानों में हमने खिलाड़ी उतारने हैं उनके टैलेंट को हम कैसे हंट करें और फिर उस टैलेंट को कैसे डेवलप करें, उसके लिए जो प्रोग्राम्स हैं वो इन्होंने क्या उसकी तरजीहात तय की हैं, और फिर जब हम ये टैलेंट हंट कर लें तो उन प्लेयर्स की वेलफेयर, कैपेसिटी बिल्डिंग और फिर उनको वो अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करने के लिए रोड मैप क्या हो, और फिर दुनिया भर के जो सलाहियत रखने वाले खिलाड़ी हैं उनको हम पाकिस्तान में अगर मदऊ करें और अपने टैलेंट के साथ कंपटीशन में उतारें तो हमारे पास ऐसे सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्पोर्ट के मैदान हों जो हमारे वर्ल्ड क्लास सहूलतें जिनके अंदर दस्तयाब हों, और ये वो तमाम चैलेंज हैं जिनको आगे लेके एक तरफ उस पॉलिसी को हम मुतारफ़ कराने जा रहे हैं, दूसरी तरफ इन 2 सालों में जो इन्होंने स्पोर्ट की रिवाइवल के लिए किया। आप भी जानते हैं कि पंजाब 8 साल बाद इस सूबे से असर नौ उसका इजरा और आगाज़ करने का सेहरा मिनिस्टर साहब और हुकूमत पंजाब और उस्मान बुज़दार साहब को जाता है। इसके अलावा जो स्पोर्ट कैलेंडर है कि साल में किस इवेंट ने कब और कहाँ मुनक्कद होना है, वो माशाल्लाह से ये डिपार्टमेंट जो है वो टोटल उस हवाले से लाइल्म था, और साबका द्वार में कोई ऐसा कैलेंडर एग्जिस्ट ही नहीं करता था। 8 साल बाद स्पोर्ट मिनिस्ट्री ने वो कैलेंडर डेवलप किया है, और अब एक कैलेंडर ऑफ इवेंट्स जो है मिनिस्टर साहब आपसे शेयर करेंगे। इसके अलावा जो हमारा कोचिंग और ट्रेनिंग का अहम तरीन जुज़ है जो आपकी इन तमाम एक्टिविटीज़ के साथ जुड़ा है, उसके अंदर सफारशी कल्चर, करप्शन से लथपथ वो सारा ढांचा, और फिर जैसा कि आप जानते हैं कि यहाँ शहबाज शरीफ को जो खेल के मैदान आबाद करके वहाँ खिलाड़ियों को खिलाना था, इस सूबे को करप्शन ज़दा निज़ाम जिसके अंदर सिर्फ़ और सिर्फ करप्शन का खेल खेला गया, और तमाम वो लाहौर के अंदर ग्राउंड्स जो थी उनमें ऑरेंज ट्रेन और मेट्रो का सामान डंप किया गया, और ये वो कारस्तानियाँ और स्याहकारियाँ हैं जिसकी बदौलत आज हॉकी का मैदान हो, फुटबॉल की ग्राउंड हो, क्रिकेट का मैदान हो, आपको गर्ज ये कि किसी भी बैन अल-अक़वामी और नेशनल हमारी टीम्स जो है किसी स्पोर्ट में लाहौर की कोई नुमाइंदगी आपको नज़र नहीं आ रही, क्योंकि लाहौर के जो खेल के मैदान थे वो ख़ास तौर पे शहबाज शरीफ की उस फस्ताई सोच की नज़र हुए कि जिसमें नौजवानों को नशा
اور اس کے ساتھ جڑی منفی سرگرمیاں جو ہیں ان کی طرف مائل کیا گیا، اور جو اصل کام تھا ہماری حکومت کا اس سے اس کو محروم رکھا گیا۔ آج انشاءاللہ اسپورٹ منسٹر صاحب ابھی آپ کو بتائیں گے کہ شہباز شریف کی اس شو بازی اور رنگ بازی پہ مبنی پالیسیز کو انہوں نے گٹر میں بہا کے عثمان بزدار کی جو سپورٹس کے ساتھ جڑی محبت ہے اس کو کس طرح مختلف ایونٹس کو ایک گلدستے میں سجا کے اس پالیسی کے اندر حصے دار بنایا، اور آج یہ آپ کے سامنے وہ تمام انیشیٹیوز شیئر بھی کریں گے۔ اور میں میڈیا سے گزارش کروں گی کہ جو سپورٹس مین ہیں، آپ لوگ سارے کسی نہ کسی سپورٹس کے ساتھ اٹیچ رہے ہیں بچپن میں، اور آگے کوئی آپ سے آگے نکل گیا، کوئی آپ اس شعبے میں آگے، لیکن ہم سب بچپن میں کسی نہ کسی کھیل کو انجوائے کرتے رہے ہیں۔ آج پاکستان کا ہمارا یوتھ اور مستقبل کے نوجوان درخشاں چمکتے دمکتے جو ستارے ہیں، وہ ان کو کھیل کے افق پہ جو اندھیرا نظر آ رہا تھا، آج ہم اس پہ ایک روشنی کی کرنیں بکھیرنے آئے ہیں، اور آپ ایک سیپریٹ سیگمنٹس کے ذریعے ان کرنوں کو اپنے اپنے چینلز پہ ضرور بکھیریں، تاکہ ہمارا یہ اس وقت مایوسی کا شکار سپورٹس مین جو ہے اس کے لیے ایک امید کی شمع روشن ہو، اور ہم اس کا ہاتھ تھام کے اس کو گراؤنڈز میں لائیں اور وہ اپنا ٹیلنٹ جو ہے دکھائے، اور حکومت اس کے ٹیلنٹ کی پذیرائی کرے۔ بہت شکریہ۔ منسٹر یوتھ اینڈ سپورٹ افیئر آپ سے بات کریں گے۔ شروع اللہ پاک کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ جیسا کہ آج ہم ادھر اپنی یوتھ افیئرز کی اور سپورٹس ڈپارٹمنٹ کی جو کارکردگی ہے ہماری حکومت کی، وہ ڈسکس کرنے کے لیے اور آپ سب کے توسط سے پاکستان کی عوام کو اور پنجاب کی عوام کو بتانے کے لیے ادھر حاضر ہوئے ہیں۔ آج سے پہلے، ہماری حکومت سے پہلے، پچھلی حکومت میں کھیلوں میں اور نوجوانوں کے لیے ایک سطحی جمود تھا جس کا حقیقت سے کوئی لینا دینا نہ تھا۔ نوجوانوں کے لیے اور کھلاڑیوں کے لیے کوئی بھی ایک مربوط پالیسی نہیں بنائی گئی تھی، صرف شوبازیوں سے اور رنگ بازیوں سے کام چلایا جا رہا تھا۔ پنجاب یوتھ فیسٹیول کی مثال آپ کے سامنے ہے، جس کے کیسز ابھی تک نیب میں تحقیقات ہو رہی ہیں، اور ابھی تک جو اس وقت کے افسران اور عہدیداران تھے وہ نیب میں اپنے کیسز کو بھگت رہے ہیں۔ جب ہماری حکومت آئی تو ہم نے اس کو پراپر پریکٹیکل وے میں اس کو لے کے چلنے کے لیے جو سب سے پہلا سٹیپ تھا ہمارا، وہ تھا پاکستان میں پنجاب، کیونکہ سب سے بڑا صوبہ ہے اور ہمیشہ سے اتنے اس نے سپورٹس مین پیدا کیے ہیں، اتنے ہیروز ایسے پیدا کیے ہیں جنہوں نے بین الاقوامی لیول پر جا کے پاکستان کا نام روشن کیا، لیکن اس صوبے میں کوئی سپورٹس پالیسی نہیں تھی۔ اس وقت ہماری جو سپورٹس پالیسی ہے وہ کمپلیٹ ہو کے گورنمنٹ کو سبمٹ ہو چکی ہے، جس کا عنقریب ہی چیف منسٹر پنجاب لانچ کریں گے، اور ہماری اس پالیسی کی جو ٹیئرز ہیں وہ اسپیسیفکلی اور پیورلی کھلاڑیوں کی فلاح و بہبود اور کھلاڑیوں کی بہتری کے لیے بنائے گئے ہیں اور میدانوں کو آباد کرنے کے لیے بنائے گئے ہیں۔ اس میں سب سے پہلے ہمارے جو کھیلوں کے میدان ہیں ان کو ہم ولیج لیول سے لے کے ڈویژنل اور پروونشل لیول تک کس طرح لے کر آئیں گے۔ اس کے بعد ہمارے کھلاڑیوں کے لیے جو موسٹ ٹیلنٹڈ اور پوٹینشیل بچے ہیں ان کے ٹیلنٹ ہنٹ کس طرح منعقد ہوں گے۔ اس کے بعد ان کے کوچنگ اینڈ ٹریننگ کیمپس کا کس طرح سے انعقاد کیا جائے گا۔ اس کے بعد ان بچوں کا کیریئر کاؤنسلنگ کیسے ہوگی اور ان ایتھلیٹس کو اس لیول تک کیسے لے کے جایا جائے گا، کیونکہ ٹین ایج سے اگر ایک آپ بچے کو، جو انٹرنیشنل پریکٹس ہے آپ دیکھیں کہ ٹین ایج سے ایک کھلاڑی کو آپ تیار کرنا شروع کرتے ہیں تب وہ اولمپک کی طرف جاتا ہے، جو کہ پچھلے بہت سالوں میں بدقسمتی سے پاکستان اولمپک میں اپنی اتنی زیادہ نمائندگی نہیں کر سکا یا کوئی ایسی ڈسٹنکشن نہیں حاصل کر سکا۔
اور اس کے ساتھ ساتھ جو سب سے اس کا مین کمپوننٹ ہے وہ ہے ویلفیئر آف دا اسپورٹس پرسن، جس میں پاکستان میں پہلی دفعہ اسپورٹس مین کے لیے انڈومنٹ فنڈ بنایا جا رہا ہے، جس سے ہمارے تمام کھلاڑیوں کو جو پروونشل سطح پر، ملکی سطح پر، بین الاقوامی سطح پر پورے سال میں جو ڈسٹنکشنز لیں گے ان کو انعامات سے نوازا جائے گا۔ جو ہمارے پرانے سپورٹس ویٹرنز ہیں جنہوں نے پوری عمر اپنے ملک کے لیے کھیلوں کے ذریعے اپنے ملک کا نام بلند کیا اور اپنی پوری زندگی دی، لیکن آخر میں وہ اپنی ریٹائرڈ لائف ایک بڑی تنگ دستی کے حالات میں گزارتے ہیں، جو ہمارے سپورٹس ویٹرنز ہیں ان کے لیے منتھلی اسٹائپنڈز جو ہوں گے ہمارے، اس کے ساتھ ساتھ ہمارے ایسے کھلاڑی جو کہ بڑا اچھا پرفارم کر رہے ہوتے ہیں لیکن انفارچونیٹلی کوئی ایسی ان کو فزیکل کوئی مسئلہ ایسا حائل ہو جاتا ہے کہ وہ ان کی فٹنس ڈسٹرب ہو جاتی ہے، ان تمام کھلاڑیوں کے لیے ہیلتھ انشورنس پالیسی، یہ تمام چیزیں ہیں جو اس نئے پاکستان میں وزیر اعظم عمران خان کے ویژن کے مطابق اور وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار کی سربراہی میں پنجاب اپنے کھلاڑیوں اور نوجوانوں کے لیے کرنے جا رہا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر میں آپ کو بتاتا چلوں، جس طرح کہ پہلی سپورٹس پالیسی جو کہ پیورلی کھلاڑیوں کے لیے ہے، یہ بھی ہماری اس حکومت کا ایک اعزاز ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ پنجاب گیمز جو کہ پنجاب کی بہت ہی پرانی اور روایتی ایک کھیل ہے اور ہر سال اس کو منعقد کیا جاتا تھا، لیکن بدقسمتی سے پچھلے 8 سال سے پنجاب گیمز کسی گورنمنٹ نے نہیں کروائی تھی۔ ہم نے حکومت میں آتے ساتھ ہی پہلی پنجاب گیمز کا بڑا کامیاب انعقاد کیا، جس میں پورے پنجاب سے 3000 بچوں نے شرکت کی۔ تحصیل لیول سے مقابلہ جات شروع ہوئے، پھر ڈسٹرکٹ لیول پہ آئے، پھر ڈویژنل لیول پہ آئے اور پھر پروونشل لیول پہ ہمارے جو 30 ڈسپلن ہیں، 30 کھیلوں کے مقابلہ جات ہوئے اور بہت اچھے طریقے سے ہم نے وہ پنجاب گیمز کو کروایا اور اس کو اب ہم نے اپنے کیلنڈر کا حصہ بنا لیا۔ سیکنڈلی، ہمارا جو سپورٹس کیلنڈر ہے، پچھلے 8 سال کے گیپ میں اگر آپ اٹھا کے دیکھیں گے تو پنجاب حکومت کا کوئی سپورٹس کیلنڈر نہیں تھا۔ ہم نے جو اپنا ریوائیو کیا سپورٹس کیلنڈر 8 سال کے بعد کیا ہے، اس میں ہمارے یونین لیول سے لے کے تحصیل لیول تک، تحصیل سے لے کے ضلع تک اور ضلع سے لے کے ڈویژن لیول کے جو مقابلہ جات ہیں، جو ہماری زیادہ فوکسڈ اور پریورٹائز سپورٹس ہیں، وہ تمام شامل ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ہم پورے سال کے کیلنڈر میں ہر مہینے میں ایک جو پروونشل یا نیشنل لیول کا ایونٹ ہے وہ بھی ادھر منعقد کرواتے ہیں، تاکہ ہمارے صوبائی اور جو ملکی لیول کے سپورٹس کے مقابلہ جات ہیں وہ بھی ادھر پنجاب میں ہوں اور سارے کھلاڑیوں کو یہاں پہ اس میں حصہ لینے کا موقع مل سکے۔ اس کے ساتھ ساتھ جب ہم آئے اس گورنمنٹ میں اور ہم نے سپورٹس کا جو انفراسٹرکچر ہے اس سب کو دیکھا تو ہمیں پتہ چلا کہ پنجاب میں 61 تحصیلیں ایسی ہیں جہاں پہ تحصیل لیول پہ سپورٹس انفراسٹرکچر نہ ہونے کے برابر ہے۔ ان تحصیلوں کو ہم نے آئیڈینٹیفائی کیا اور ہم ایک نیا آئیڈیا لے کے آئے تحصیل سپورٹس کمپلیکس کے نام سے، جس میں لگژری پہ فوکس نہیں کیا گیا بلکہ نیسیسٹی پہ فوکس کیا گیا۔ ضرورت کو دیکھا گیا ہے کہ تھوڑے خرچے میں زیادہ سے زیادہ کھلاڑیوں کے لیے کیسے کھیلنے کے مواقع پیدا کیے جائیں۔ اس میں ہمارے 25 تحصیل سپورٹس کمپلیکس ہیں جو وہ پہلے سال میں ہی سٹارٹ ہو چکے تھے، جو کہ بالکل فاسٹ ٹریک ہیں، اور انشاءاللہ تعالی نیکسٹ منتھ میں میاں والی میں آ کے پرائم منسٹر ہمارے تحصیل سپورٹس کمپلیکس کا افتتاح کریں گے۔ اس سے پورے 25 جو ہمارے ہیں پنجاب کے سپورٹس کمپلیکس ان کا افتتاح ہو جائے گا، اور وہ ملٹی پرپز ہیں، ان میں تمام کھیلوں کی سہولیات موجود ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ جب ہم گورنمنٹ میں آئے تو ہمیں تقریباً 160 کے قریب آن گوئنگ سکیمز ملیں، جو کہ ایک اچھی پالیسی نہ ہونے کی وجہ سے اور ایک اس کا کیونکہ اچھے طریقے سے انہوں نے وہ چیزیں ڈیزائن نہیں کی تھیں، وہ تمام آن گوئنگ سکیمز ہمیں ملیں اور ہم نے بڑے ہی کھلے اور صاف دل کے ساتھ یہ فیصلہ کیا کہ ہم ان تمام سکیمز کو لے کے چلیں گے
اور ہم ان کو مکمل کریں گے اور اپنے کھلاڑیوں کے لیے کھیلنے کے زیادہ سے زیادہ مواقع بھی فراہم کریں گے، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ پچھلی حکومتیں تو جو کسی بھی گورنمنٹ کا کوئی انیشیٹو ہوتا تھا اس کو 5-5 10-10 سال کے لیے روک دیتی تھیں، لیکن ہم ان تمام سکیمز کو ساتھ لے کے چلے ہیں اور بائی دا اینڈ آف دس جون انشاءاللہ تعالی اس میں سے 115 کے قریب ہماری جو سکیمز ہیں وہ مکمل ہونے جا رہی ہیں۔ اس کے علاوہ ہم ایک نیا انیشیٹو لے کر آئے، دیٹ از دا گرین اینڈ سافٹ سپورٹس۔ وہ ہمارے وہ گراؤنڈز ہیں جو کہ ہم گاؤں لیول کی، یونین لیول کی سطح پر بنانے جا رہے ہیں۔ بورڈ آف ریونیو اور اوقاف ڈپارٹمنٹ کے ساتھ مل کے پورے پنجاب میں ابھی تک ہم 1100 گراؤنڈز آئیڈینٹیفائی کر چکے ہیں، جن میں سے 200 گراؤنڈز کی ٹینڈرنگ کمپلیٹ ہو چکی ہے اور وہاں پہ کام جاری ہے۔ اب گرین اینڈ سافٹ گراؤنڈز کیا ہے؟ گرین اینڈ سافٹ گراؤنڈز یہ ایک ایسا کنسیپٹ ہے وچ از وداؤٹ برک اینڈ مارٹر، مطلب کسی محکمے کو، کسی شخصیت کو اس کی ڈیولپمنٹ میں نہ کوئی فائدہ ہے، نہ کوئی کسی کی کوئی موٹیو یا انٹینشن ہے۔ اس کا سولی جو پرپز ہے وہ ہے کہ گاؤں لیول پر ایسے گراؤنڈز تیار کیے جائیں جن کو لیول کر کے ان میں گھاس لگا کے ان کی گرین فینسنگ کی جائے، جس سے ہم اپنی کلین اینڈ گرین پاکستان جو مہم ہے اس میں بھی حصہ ڈال سکیں اور ہر گاؤں میں نوجوانوں کے کھیلنے کے مواقع فراہم کر سکیں۔ انشاءاللہ تعالی اگلے جو 3 سال ہیں ان میں ہم اپنے وہ جو 1100 سافٹ گراؤنڈز ہیں ان کو بھی کمپلیٹ کریں گے، اور جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ تحصیل لیول پہ ہمارے 25 جو ہیں وہ فاسٹ ٹریک چل رہے ہیں۔ انشاءاللہ تعالی اگلی ADP میں باقی جو 30 کے قریب 30-32 کے قریب بچتے ہیں ان کو ڈال کے ہم اپنی تمام جو 61 تحصیلیں تھیں ان کو انشاءاللہ اپنے ٹائم پیریڈ میں فل اپ کریں گے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ 1 سال پہلے جو کبڈی ورلڈ کپ کا ہم نے ایونٹ یہاں پہ آرگنائز کروایا، جو کہ ایک بین الاقوامی ایونٹ تھا جس میں انڈیا کی ٹیم بھی آئی، باقی ممالک سب نے بھی شرکت کی اور پاکستان کے سر اس کا سہرا گیا اور پاکستان نے ورلڈ کبڈی ٹائٹل جیتا۔ لیکن کووڈ کی وجہ سے ابھی بہت سی ایسی ہمارے ایونٹس ہیں جو ان لائن تھے جو کہ ڈیلے ہو رہے ہیں، لیکن ساتھ ساتھ ان کو SOPs کو فالو کرتے ہوئے ہم وہ ٹریننگ اینڈ کوچنگ کیمپس بھی کروا رہے ہیں اور اپنے طریقے سے ان ایونٹس کو بھی کروا رہے ہیں۔ انشاءاللہ آنے والے وقت میں جو ہی یہ کووڈ ختم ہوتا ہے ہماری پہلے سے جو ساری رونقیں ہیں وہ بحال ہوں گی اور پنجاب کے جو تمام گراؤنڈز ہیں وہ آباد ہوں گے۔ ایک چیز بیٹے اس میں تھوڑا سا، چونکہ 52 ہماری پاپولیشن جو ایز پر یور پاپولیشن سیگریگیشن خواتین ہے، اور جو ہماری سپورٹس پالیسی ہے اس میں خواتین اور ڈفرینٹلی ایبل جو پرسنز ہیں جس کی ڈیفینیشن ڈسیبلڈ کی سپریم کورٹ نے چینج کی ہے، تو وہ بھی اس پالیسی کا محور اور مرکز ہیں، کیونکہ سپورٹس میں جب یوتھ کی بات آتی ہے تو 52% وومن یوتھ ہے۔ تو میں آپ سب کا شکریہ ادا کرتی ہوں آپ یہاں آئے، لیکن کویسچنز جو ہیں وہ منسٹر صاحب سے پہلے پوچھیں، اس کے بعد میں وہ میرا جو سیاسی چورن ہے وہ ہم آپ کو دے کے بھیجیں گے، پریشان نہ ہوں۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔